गुनहगार हूँ तौबा कबूल हो, सरताफ़ इनकिसार हूँ तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी औलाद में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों और बहनों, कोई खैर की बात ऐसी नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत तक नहीं पहुंचाई, और कोई शर की बात ऐसी नहीं है जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने इस उम्मत को खबरदार ना किया हो। ये एक ऐसा एहसान है इस उम्मत के ऊपर, क्योंकि इस उम्मत ने वो काम करना है जो अल्लाह ने बाकी किसी उम्मत से लिया नहीं। और वो क्या है कि ये उम्मत सरापा दावत है। इसने अब नबी को ही नहीं आना, क़यामत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना सारे आलम तक अब मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है। आज की रात तौबा की रात है, और अल्लाह की रहमत, जैसे हमने अभी मुसलसल बात करते आ रहे हैं कि मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह की रहमत इस उम्मत पर बरसती है और हम सब पर बरसती है। और हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम यहाँ से जब उठेंगे तो हम सब के सब इंशाअल्लाह गुनाहों से पाक उठेंगे। सब बोले इंशाअल्लाह। आज मेरे साथ अजीज दोस्त मेरे और हमारे शान रमज़ान के रूह रवां मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब मौजूद हैं, और बहुत ही अजीज और मुकर्रम भाई शुजा साहब मौजूद हैं। पहला सवाल आपसे इस्माइल भाई कि एक तो पहले जरा थोड़ा सा तौबा का मफहूम, पहले तौबा का मफहूम और फिर तौबा कैसे की जाए और उस पर कैसे कायम रहा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया इस महफिल पाक में हमें शिरकत का और हाज़िरी का मौका मिल रहा है। बुनियादी तौर पर चूँकि आज की ये रात तौबा के हवाले से बहुत ज़्यादा मारूफ़ है, लैलतुत तौबा भी इसको कहा जाता है। बहुत बुनियादी सवाल है तौबा के मफ़हूम के हवाले से। तो तमाम ही उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तौबा का लफ्ज़ी माना है अर्रुजू, ठीक, रुजू करना, लौट कर आना। इसका मतलब ये है कि हम असलन किसी और के हैं, वाह, अब हमें उसी की तरफ लौट कर आना है। अजीब अजीब। ये हरगिज़ नहीं कहा जा रहा कि आप दुनिया को छोड़कर अल्लाह के हो जाएं। वाह वाह वाह। अल्लाह के हो जाएं नहीं, आप हैं ही अल्लाह के, पलट जाएं, आप उसकी तरफ आ जाएं। आप गुम हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, वापस आ जाएं। तो तौबा असल में वापसी का नाम है, वापस आ जाने का नाम है। और वापस बंदा जब भी आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं, और ये बहुत अक्लमंदी की बात होती है कि कोई वापस आ जाए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बे करीम ने तौबा की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई। तूबू इलल्लाहि जमीअन भी फरमाया, यानी इनफिरादी तौबा भी है, जमीअन मिलकर भी है, सारी चीज़ें फरमाई। लअल्लकुम तुफ़लिहून भी फरमाया कि तुम फलाह पा जाओ। लेकिन हमारी तवज्जो सिर्फ ये रह जाती है कि हम तूबू को देखते हैं, तौबा करो तौबा करो तौबा करो। लेकिन कुरान एक और मकाम पर, याद रखिए, उलमा ने एक उसूल बताया, एक ही मौजू पर अगर कुरान मजीद में एक से ज़ायद आयतें मौजूद हों तो उस मौजू पर उन तमाम आयतों को सामने रखना ज़रूरी है, ताकि आप किसी नतीजे तक पहुँच सकें। कुरान फरमाता है तूबू, लेकिन सिर्फ यही नहीं, तौबतन नसूहा भी कुरान ने फरमाया। यानी ऐसी तौबा के जो नसूह के कई मानी उलमा ने बताए। एक माना ये बताया, ऐसी तौबा करो कि जो दूसरों के लिए नसीहत बन जाए। सुभान अल्लाह। तुम्हें देखकर कोई कहे कि हाँ वाकई शबे बारात गुजार कर आ रहा है। तुम्हें जबान से ना कहना पड़े ना कि मैं महफिल से आया हूँ, तुम्हें ना कहना पड़े कि मैं इस महफिल में शरीक हुआ था,
دیکھنے والا کہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. آپ کی روزانہ نمازوں میں حاضری، آپ کے کاروبار کے اندر صفائی، آپ کے گفتار میں صفائی، آپ کے کردار میں صفائی، ہر چیز گواہی دے رہی ہو کہ یہ بندہ توبہ کر چکا ہے. آپ کو زبان سے اپنی توبہ کا اعلان نہ کرنا پڑے. اور ایک بات مزید عرض کر دوں، حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت امام غزالی نے ان کا یہ قول نقل فرمایا، اور آج کی ہماری توبہ کے حوالے سے بہت اہم ہے. ہمارے ہاں رسمی توبہ ہوتی ہے، ہم ایک رسم کے تابع ہو گئے. بقول ڈاکٹر اقبال کے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں اپنے زمانے میں، حالانکہ وہ بہت بڑی ولیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات ہمارے لیے فرمائی. فرماتی ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر. سبحان اللہ. فرماتی ہیں کہ ہمارا روز مرہ کا جو آج کل کا رسمی استغفار ہے یہ خود ایک استغفار کا محتاج ہے. یعنی اس کے لیے ہمیں ایک اور استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم اس رسمی توبہ سے توبہ کریں، تو تب جا کر کے ہمیں وہ سچی توبہ نصیب ہوگی کہ جو ہمارے دل کی صدا ہو اور جس میں یقینی طور پر ہمارے اندر ایک تبدیلی اور روحانی کیفیت پیدا ہو سکے. واہ واہ. اچھا شجاع بھائی، کیونکہ مجھے بڑا میں لطف لیتا ہوں آپ سے گفتگو کا، اس لیے بھی کہ آپ بڑے ہی پیچیدہ چیزوں کو بڑا آسان ترین الفاظ میں، جس طرح اگر کبھی ابھی ہم بجٹ ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو میں ان اکانومسٹ کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتا تھا جو مجھ جیسے آدمی کو بھی بجٹ کی مشکل ٹرمینالوجی آسان الفاظ میں سمجھاتے. اب مجھے یہ لگتا ہے، اب ذرا اصلاح کیجیے گا، کہ شاید یہ توبہ کا پورا ایک فلسفہ بڑا آسان الفاظ میں، سہل الفاظ میں انہوں نے سمجھایا کہ یہ اس انداز میں ایک قسم کی دعا بھی ہے کہ ظاہر ہے جب میں توبہ کر رہا ہوں تو میں یہ دعا بھی تو کر رہا ہوں کہ میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں نے ایک دعا میں یہ پڑھا کہ یا اللہ میرے ان گناہوں سے مجھے دور رکھ جو کہ بلاؤں کے نزول کا سبب بنتی ہیں، جو نعمتوں کے عدم حصول کا سبب بنتی ہیں، اور جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ میں جب توبہ کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک دعا ہی کر رہا ہوں، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، آسان ترین الفاظ میرا سوال یہ ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ میں اپنے آپ کو یہ تسلی تو دے دیتا ہوں کہ اس میں بھی یقیناً اللہ کی مصلحت ہوگی، اور یقیناً ہوگی، اس میں کوئی رسمی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذرا سمجھائیے کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. کیونکہ بڑا کنسرن یہ ہے کہ باقی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا تو پھر بھی نقصان اور اس کا تو تخمینہ ذرا کم ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خاصہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی کہ میری توبہ قبول ہو تو پھر تو نقصان اس کا بالکل وہ ہے جس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سے پوچھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اگلا حصہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں. اچھا، بعض اوقات ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے، اتنا قریب ہے اللہ. لیکن فرمائے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو قبول کروں گا، لیکن شرط ہے. وہ کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم تو مانو، میری نافرمانی تو نہ کرو، میرے حکم کو تو نہ توڑو، میرے خلاف بغاوت تو نہ کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مجھ پر رکھو. سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے. کیا اس یقین کے ساتھ میں اللہ سے مانگتا ہوں؟ ایک بچہ تھا اور لوگ نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے، پادری بھی جا رہا تھا، بچے کے ہاتھ میں چھتری ہے. وہ کہے تو چھتری کیوں لے کے گھوم رہے ہیں؟ کہا آپ کو اتنا یقین نہیں کہ آپ لوگ دعا کرو گے تو اللہ بارش برسا دے گا تو بھیگ کر آؤ گے کیا؟ کیا آج ہمارا یقین اتنا ہے؟ اور ایک اور بات دیکھیے، مفتی صاحب نے بھی کیا فرمایا، توبہ رسمی توبہ نہیں. محفل میں تو رونا آ جاتا ہے ہمیں، خدا کی قسم 4 بجے مجھے رونا آئے گا کہ نہیں، میں ذرا چیک کر لوں اس کو. فجر کی نماز میں اٹھوں گا کہ نہیں، یہ میری توبہ. کل ظہر عصر مغرب عشاء میں کھڑا ہوں گا کہ نہیں. اصل میں یہ دو طرفہ معاملہ ہے نا. جمعے کے خطبے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو کیا ہم اللہ کو واقعتاً یاد رکھ رہے ہیں؟ جب میں ٹیلی ویژن کا بٹن پلے کرتا ہوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، تو بچوں کو سمجھا دے بیٹا بسم اللہ پڑھو، لگاؤ مووی پڑھو بسم اللہ، پڑھو گے بسم اللہ یا لگاؤ گے مووی؟ نہیں. تو اللہ کو یاد رکھنے مجھے 24 گھنٹے. غلطی ہو جائے گی، بڑی بات نہیں، آدم سے بھی ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام. غلطی پر اڑنا یہ مسئلہ ہے، یہ شیطنت ہے. غلطی پر اڑنا، غلطی کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، غلطی پر اڑنا مسئلہ ہے. اور اللہ کو پسند ہے بندہ پلٹ کر آ جائے. شجاع بھائی اور اسماعیل بھائی، یہ کچھ حضرات ہیں، میں چاہتا ہوں سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے کچھ، آپ لوگ بھی ذرا غور سے سنیے گا. یہ کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جن میں ایک فرد ہے،
پھر سربراہ خاندان ہے، سربراہ خاندان بھی تو ہیں ہمارے، پھر ایک اساتذہ کی توبہ ہے، پھر علماء کی توبہ ہے، پھر تاجروں کی توبہ ہے، پھر میڈیا والوں کی توبہ ہے، پھر سیاست دانوں کی توبہ ہے، پھر حکمرانوں کی توبہ ہے. میں آپ حضرات سے ایک ایک کر کے میں اور وسیم بھائی پوچھتے جائیں گے کہ یہ حضرات توبہ کیسے کرے، فرد توبہ کیسے کرے. جی اسماعیل بھائی مختصراً. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ توبہ کا معنی ہے رجوع، اللہ کی طرف لوٹ آنا. اور شجاع بھائی نے جو اس کے اندر آیت مبارکہ تلاوت کی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ لوگ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مگر اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہیں. قرآن فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی تو مانو. اگر اپنی منوانے آئے ہو، میری بارگاہ میں حاضری دی ہے، دعائیں دعائیں دعائیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی تو مانو. یہ بنیادی اصول یہ ایسا ہے. التوبہ کا معنی رجوع اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ دو باتیں کہ آپ نے جتنے افراد کا ذکر کیا ہے یہ اصول ہے، پرنسپل ہے بنیادی طور پر تمام کے لیے. اچھا لوٹنا کس کس کو کہاں کہاں خود بخود آپ طے کرتے جائیں. حاکم کی اگر توبہ کی بات کریں، فرد کی توبہ کی بات کریں، میڈیا والوں کی توبہ کی بات کریں، سیاست دانوں کی بات کریں، جس جس کو جہاں جہاں لوٹنے کا حکم ہے اصلاً شرعی نقطہ نظر سے، اس کا وہاں اس جگہ صحیح. اچھا یہ فرمائیے، راستے پر آ جانا، یہ فرمائیے توبہ کہلاتا ہے. اساتذہ کیسے توبہ کریں؟ اساتذہ کس چیز سے توبہ کرنی ہے بتائیے آپ ہمیں. آج اساتذہ کو کیوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور کس چیز سے توبہ کرنے کی دیکھیں ضرورت اس کے اندر دو بنیادی باتیں ہیں. اساتذہ کا معاملہ اگر ہم لیتے ہیں، یا اساتذہ کے لفظ کو اگر تھوڑا سا وسیع کریں تو مربی، تربیت کرنے والے، اس کے اندر والدین بھی آ سکتے ہیں. اساتذہ اور مربی، تربیت کرنے والے. تو ان کو جو توبہ کرنی ہے وہ دو چیزوں میں کرنی ہے، دو چیزوں سے کرنی ہے. ایک اپنے اس کام کے معاملے میں کوتاہی سے توبہ کرنا، اور ایک اس کام کے کرنے کے انداز میں توبہ کرنا. چنانچہ کوتاہی آج ہمارے یہاں تربیت کے معاملات میں، تربیت کے کرنے میں تو کوتاہی بہت عروج پر ہمیں نظر آتی ہے. سو کالڈ کے ہم استاد ہیں، سو کالڈ کے ہم ٹیچر ہیں، ہم والد ہیں، والدہ ہیں، لیکن تربیت کرنے کے معاملے کو دیکھا جائے تو بہت پیچھے نظر آتا ہے. اس میں لگاتار کوتاہیاں ہیں مسلسل. اور پھر ایک اس کے اندر اس کے انداز میں کیا ہے، ہم تربیت کرنے نکلے ہیں، اگلا بات ہماری نہیں مانتا تو ہم اس کو مارنے پر تل جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں ضرب شدید ہے، پٹائی ہے، اور نہ جانے کس طریقے سے غصہ پورا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تربیت کر رہے ہیں، ہم کسی طریقے سے اس کو سنوار کے رہیں گے. آپ سنوار نہیں رہے بلکہ اسے ختم کرنے پہ تلے ہوئے. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہی بات ہو گئی جو ہمارے یہاں وہ سیاست میں کہی جاتی ہے کہ غربت کو اگر ختم کرنا ہے تو غریب کو ختم کر دیں. آپ غریب کو ختم نہ کریں، غربت کو ختم کریں. لہٰذا بے ادبی اگر کہیں نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے اور کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے، اس بچے کو یا اپنے ماتحت کو ختم نہ کریں، اس برائی کی اصلاح کریں. تو ایسے تمام معاملات میں ہمیں ضرورت ہے. شجاع بھائی میں نے آپ سے جو سوال کرنا ہے اسی سے متعلق، ایک سیگمنٹ سے متعلق، وہ اگر میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں سب سے کہ لوگوں کو شاید یہ لگے کہ یار یہ میڈیا والے تو ہر ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات لے آتے ہیں. لیکن میں جس شہر میں پلا بڑا پیدا ہوا، اور مجھے یاد ہے آج سے 1 سال پہلے یہ اب یہ آج کی شب کتنی زیادہ فضیلت والی ہے. یعنی اس میں تو ہو سکتا ہے میرا علم کم ہو، کسی کا زیادہ ہو، کسی کا زیادہ ہو، میرا کم ہو، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کتنی بڑی رات ہے تو سب کو معلوم ہے. مجھے یاد ہے آج ہی کی رات تھی، میں اپنا پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا اور ٹی وی پر ٹکر چل رہا تھا، کراچی کے فلاں علاقے میں فائرنگ، 4 جاں بحق. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے روم میں گیا، سرجانی ٹاؤن میں فائرنگ، 1 جاں بحق. جس شہر میں یہ عالم ہو کہ کوئی شخص اپنا موبائل فون مہنگا اس لیے نہ خریدے کہ یار ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں میری جان چلی جائے. جس شہر میں یہ عالم ہو کہ ایک شخص جو کہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور وہ پولیس کے سامنے اس نے وہ یہ بیان دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. اور کس بات کو کہہ رہے غلطی ہو گئی؟ کہ میں نے 2000 روپے جو ATM سے ایک بندہ کیش کرا رہا تھا اسے چھیننے کی کوشش کی، اس نے مزاحمت کی تو میں نے گولی مار دی. میں نے اس شہر میں ایک ایسے شخص کا انٹرویو کیا جس نے 6 ماہ کی بچی کے ساتھ ریپ کیا، 6 ماہ کی بچی کے ساتھ. یہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لے کے اب تک 2000 لوگ مارے جا چکے ہیں. اور مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں زیادہ نیگیٹو ساؤنڈ کر رہا ہوں تو، کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر دہشت گردی کی ابھی جب کراچی ایئرپورٹ پر واقعہ ہوئی تو 7 لوگ جل کر مر گئے. ان کی مائیں چیختی رہ گئی کہ ہمارا بچہ اندر سے فون کر رہا ہے، اس کو بچا لو. لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں کولڈ ڈرنکس پیتے رہ گئے، کسی کو غیرت نہیں آئی. اس شہر کے رہنے والے کیا توبہ کریں؟ اس میں ایک بچہ میرا شاگرد تھا جس کا 2 سال پہلے میں نے نکاح پڑھایا ہے، جس کی 1 بچی ہے. ٹھیک، اس شہر والے توبہ کیسے کرے؟ کراچی والے
ہم کراچی والے ہماری میجورٹی اپنے آپ کو کہتی ہے مہاجر. یس اور نو؟ ہجرت فار دا سیک آف واٹ؟ ہجرت ہمارے آباء اجداد نے کس لیے کی تھی؟ شوبز کے لیے کی تھی؟ یہ 70 رنگین چینل پہ بے حیائی پھیلانے کے لیے کی تھی؟ نہیں. اے اللہ خطہ زمین عطا فرما جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے. اے اللہ وہ خطہ زمین عطا فرما جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے. اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس وہ آج غریب الغربا ہے. وسیم بھائی بلڈنگیں ہم نے بنا لی، پلازا ہم نے بنا لیے، جائیدادیں ہم نے بنا لی، بہنوں کے دوپٹے ہم نے اتروا دیے، پردے کو ہم نے ختم کر دیا، قرآن کو ہم نے بند کر دیا. ہم اس لیے ہجرت کر کے آئے تھے. یہ وہ بغاوت ہے جو ہم نے اللہ کے خلاف کی. قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات کہو سچی. کڑوی بات ہے لیکن ہمیں سننا چاہیے. جب تک ہم اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ صحیح کریں گے، اس شہر میں رہنے والے ہماری عظیم اکثریت ہمارے آباء و اجداد پاکستان آئے تھے اسلام کے لیے، پاکستان آئے تھے اسلام کو قائم کرنے کے لیے، پاکستان آئے تھے اسلام نافذ کرنے کے لیے. جب تک اس اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے بخدا ہمارے حالات سنور نہیں سکتے. ظاہری اسباب بہت ہوں گے، نو ڈاؤٹ، ظاہری اسباب بہت ہوں گے. آپ نے بجٹ پر بھی بات کر لی، آپ اور چیزوں پر بھی بات کر لیجئے. حقیقی سبب یہ ہے جب تک اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست نہیں ہوگا یہ حالات نہیں سنوریں گے. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں فساد جو برپا ہو گیا وہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ کراچی اسپیسیفک سوال ہو گیا. ٹھیک. اب اگر اس کو ذرا براڈ کر دیں. بالکل. اہل پاکستان، جی. اب میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا لیکن کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو کہ Agreed. اسلامی مملکت، یعنی شرم آتی ہے مجھے خبر پڑتے ہوئے کہ یہ کام مملکت خدا داد پاکستان، اسلامی مملکت کہ کسی کو اس لیے مار دیا کہ اس فرقے کا تھا، کسی کو اس لیے مار دیا کہ اس فرقے. وسیم بھائی مسلمان ملک میں ہو گیا ہے. مسلمان مارنے والے نے، پھٹنے والے نے پھٹنے سے پہلے آخری جملہ کیا کہا؟ اللہ اکبر. پھٹنے کے نتیجے میں جو 50 لوگ مر گئے انہوں نے مرنے سے پہلے آخری جملہ کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ. میں نے 3 دفعہ عرض کیا اسلامی مملکت مت کہیے، خدا کے بات سے برا نہ مانیے گا. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. سود کا دھندا ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو. سود کے دھندے جاری رکھ کر اس ملک کو ہم نے اسلامی بنایا. ویسے مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتی یہ حکمرانوں کی بے حسی، ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ سے جنگ کر کے ہم نہیں جیت سکتے. اللہ سے جنگ، اس کے رسول سے جنگ. پھر ہم سوال کریں گے دعائیں قبول نہیں ہوتی. بے حیائی 70 چینل آج کیا پھیلا رہے ہیں؟ کافروں کے ملکوں میں یا غیروں کے ملکوں میں بنے ہوئے ڈرامے. 1 لاکھ روپے ٹیکس پے کر دو ایک قسط کا، قومیں فروختن، چیرزا فروختن. یہ بے حیائی پھیلا کر ہم کہیں اسلام کا ملک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات وہی ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا sovereignty belongs to اللہ سبحانہ و تعالی. حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے. ہم نے سیکولرزم کے خلاف بغاوت کی. ہم نے دنیا کو کہا ہم اس زمین پر اسلام کو لانا چاہتے ہیں، مگر بھائی وہ اسلام کے در ہے. آج مسجد ویران کیوں؟ آج تو راتوں میں ہم نے جاگ لیا. مجھے بتائیے فجر میں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ کل ظہر میں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ آج قرآن کی تلاوت ہم نے سن لی. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر اس طرح پوچھیے نا، ہم نے ذرا غور کیجئے ہم لوگوں نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ کسی کی میت کے موقع پر. اچھا شجاع بھائی ٹھیک، سمجھ لی بات. مفتی صاحب سے ٹھیک. مفتی صاحب حکمرانوں کی توبہ کیسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک جملے کا مزید اضافہ کروں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جیسے ہجرت کی بات آئی، مہاجرین کے لفظ کی بات آئی، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ مہاجر کی تعریف فرمائی ہے آج ہم سب کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی مہاجر ہو یا نہ ہو سبھی کو یاد رکھنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں مہاجر کون ہے؟ فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. فرمایا مہاجر کا لفظی معنی ہے ترک کر دینے والا. کیا محض ایک علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جانے والا؟ ایک زمین کے ٹکڑے کو چھوڑ کر دوسری زمین کے ٹکڑے میں چلے جانے والا نہیں. المہاجر من ہجر ما نہى اللہ، جو چیزیں اللہ نے منع کر دی ان تمام چیزوں کو ترک کر دینے والا مہاجر ہے. لہذا اصل میں مہاجر کا لفظی معنی اور اس کا یہ شرعی معنی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہمیں کسی بھی چیز پر فخر ہے تو اس کو شرعی نقطہ نظر سے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا یہ فخر کرنا اس پر درست بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے. آپ نے بات پوچھی ہے حکمرانوں کی توبہ کے حوالے سے، بہت اہم نقطہ ہے. یقیناً حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی نگرانی اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو
تو اگر ایک حاکم وقت کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کے ماتحت کتنے سارے افراد ہیں، اور ایک حاکم کے ذہن میں سیدنا میرے آقا حضرت عمر فاروق کا وہ قول ذہن میں رہے کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو فاروق اعظم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تصور کو جگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ایک حاکم کے ذہن میں۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے خلفائے راشدین کے منہاج پر خلافت کر کے دکھائی، خود خلفائے راشدین میں بظاہر ان کا شمار نہیں لیکن انہی کے منہاج پر خلافت کی، یوں حکماً ان میں شمار کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کو دیکھیے آپ، آج ہمارے حکمرانوں کے توبہ کرنے کا انداز ہم پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے بعد کے جو نتائج ہیں اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کو دیکھو۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک عورت اگر صنعائے یمن سے حضرہ موت تک سفر کرے گی بغیر کسی خوف کے تو فرمایا کہ ضرور لوگ ایسا منظر بھی امن و امان کا دیکھیں گے۔ علامہ بدر الدین عینی جو بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی جو حضور نے فرمائی امن و امان کی، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پوری ہوئی، جس میں عورت صنعائے یمن سے حضرہ موت تک سفر کرتی تھی، کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں جانور بھی جانور پر حملہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ ایک دن چرواہا جب اس نے دیکھا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا شہر کی طرف دوڑتا ہوا آیا کہ ضرور کوئی واقعہ پیش آیا ہے، پوچھا کیا ہوا، بتایا گیا کہ آج عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں رہتے تھے تو اللہ کی طرف سے امن نازل ہوا کرتا تھا، اگر آج ایک حاکم توبہ کر لے تو خدا کی قسم سڑکوں پر امن ہو جائے، ویرانوں میں امن ہو جائے، اور ہر جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ آپ ایک مثال کو دے رہے ہیں جب جانور پہ حملہ نہیں کرتا تھا، اور آج انسان نما جانوروں کی کمی نہیں ہے جو جانوروں سے بدتر حرکتیں کر رہے ہیں۔ مجھے بریک پہ جانے کا کہہ رہے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا، میں آخر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، آج شب نیمہ شعبان ہو گئی، آج کی اس شب کی فضیلتیں اور سب کچھ ہم نے بات کی، اور اب میں یہی کہہ رہا تھا بار بار ہمیں یاد بھی آ رہا ہے اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے بھی، اور اب چونکہ 15 دن ہی رہ گئے ہمیں بہت قریب آ گئے ہیں ماہ مبارک رمضان کی جانب۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ایک تو معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے کہ غلط مثال ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور میں کلیئر بھی کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کسی سے کمپیریزن مقصود نہیں ہے، میں صرف اپنے آپ کی آسانی کے لیے کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے، بڑا استقبال شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، کیا یہ بہت isn't it the high time, isn't it the very right time کہ اس کا پروٹوکول، اس کی تیاریاں شروع کر دی جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے 2 مہینے پہلے، رجب کا چاند دیکھتے 2 مہینے پہلے دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے، رسول اللہ دعا فرما رہے، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ شعبان کا مہینہ رسول اللہ روزے کی حالت میں گزارتے تاکہ میرے اعمال رب کے حضور پیش ہوں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی تیاری ہے۔ معصوم عن الخطا، مقام محمود کا جن کے لیے وعدہ، شفاعت کبریٰ کا جنہیں حق عطا ہوگا ان کا اہتمام یہ ہے۔ تو وسیم بھائی ہم گناہگاروں کو تو بہت زیادہ آگے بڑھ کر ایک گزارش کر دوں، رمضان اللہ نے قرآن کے لیے سجایا، اور میں نے بھی ایک سوال کیا تھا ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا، خدا کے واسطے آج بھی کھول لیجئے، اور رمضان میں ایسا کھولیں کہ صرف تلاوت تک محدود نہ کریں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم روزہ بھی رکھیں، ہم رات کی تراویح میں قرآن کی سماعت بھی کریں، مگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ابھی چند آیات آپ نے سنی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ شجاع بھائی، مفتی صاحب آپ دونوں سے ایک سوال، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اور جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں، کیا اس وقت اگر ہم توبہ کی نیت کر لیں اس سے کام بن جائے گا ہمارا؟ جی پہلا کام اگر ہم نیت ہی کر لیں، پہلا قدم ہو کہ نیت کر لیں، کیا خیال ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت کر لیں، اگر ہم نیت کر لیں کہ یا اللہ اب تجھے ناراض نہیں کریں یہ گے۔ کلوزنگ میسج بہت خوبصورت ہے۔ اصل میں ارادہ اسی سے قدم آگے بڑھتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹنا، تفصیل آ گئی، پلٹنے کا ارادہ تو کریں۔ اور پھر حدیث سنا دیتا ہوں میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، بخاری کی حدیث، وہ کسی محفل میں یاد کرے میں بہتر محفل فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ ایک بالش تو میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اللہ فرماتے اس کی طرف آتا ہوں۔ حضرت
جی بس میں ایک یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس موقع کی مناسبت سے کہ ہم عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گناہ کے لیے کسی کا انتظار نہیں کرتے. ٹھیک. جس کے دل میں جب جو آ جائے وہ کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے. عجیب. ٹھیک ہے, گناہ کے لیے ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے مگر توبہ کے لیے شب برات کا انتظار کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہماری غلطی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ شب برات کا ضرور انتظار کیجئے, ضرور آپ سیلیبریٹ کریں, اجتماعات میں جائیے, ذکر و اذکار کیجئے, مگر صرف توبہ کو ڈیلے کرنا, میں یہ صرف نقطہ کہنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ. ڈیلے نہیں کریں کبھی بھی. جب نیت بھی کیا ہے, بلکہ بس آپ کے دل میں ہمہ وقت اس کا ارادہ اور خیال رہنا چاہیے. ہمہ وقت آپ کا دل, قرآن نے قلب منیب بھی کہا ہے, قلب سلیم بھی کہا ہے, یہ وہ قلب ہے جو ہمہ وقت اللہ کے حضور حاضر رہے. تو اس لیے دل کو ہر وقت اللہ کے حضور, اور صوفیاء کرام نے فرمایا اگر تو قدر بدانی ہر شب قدر است, اگر تیرے دل میں قدر پیدا ہو جائے تو ہر رات شب قدر بن سکتی ہے. جزاک اللہ. تو اس لیے ہمیں ہمہ وقت اللہ کے حضور حاضر یعنی اگر رہنے یہ کی- مجمع اس وقت جو بیٹھا ہے اور جو گھروں پہ دیکھ رہا ہے, اگر یہ ایک دفعہ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کریں گے, تو یہ جو حال ہمارے اوپر آیا ہے عین ممکن ہے اللہ اس کو اٹھا کر امن کا حال بھیج دے. بالکل سبحان اللہ, بہت اچھی یہ بات ہے, اور اچھی نیت بھی کرنی چاہیے, اچھا ارادہ بھی کرنا چاہیے. اور آج جیسے ابھی بارہا یہ کہا گیا کہ آج انشاءاللہ یہاں کا مجمع اور اس اسکرین کے ذریعے سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک اچھے عزم کے ساتھ اٹھیں, ایک اچھے ارادے کے ساتھ اٹھیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک تبدیلی عطا فرما دے, ہمارے ظاہر میں بھی اور ہمارے باطن میں بھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت نوازش شجاع بھائی, بہت شکریہ. مفتی اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بس بہت جلد آپ سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, گفتگو ہوتی رہے گی, ہم سیکھتے رہیں گے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, قرآن کا مہینہ آ رہا ہے. انہی اشعار سے میں چاہتا ہوں کہ بریک کی طرف جائیں اگر اجازت ہو. قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے, انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محترم سہی, ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے. قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا, اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا. اور قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے. قرآن خدا کا معجزہ لازوال ہے. قرآن جو قرینہ ہستی کا درس ہے. ہاں ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے کہ جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا, جزداں میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا. زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا, مرنے لگا جو کوئی تو اس کو پڑھا گیا. درس و ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا. اس کے جگر میں کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے, ہو جائے یہ تیار کہ بدلے کا روز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی اور قرآن پاک کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, ابھی بہت کچھ باقی ہے اس نشریات میں, ابھی اس شب کی جتنی بھی ساعتیں باقی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. صدیق اسماعیل بھائی بیٹھے ہیں, بہت دیر سے بیٹھے ہیں, بہت شکر گزار ہیں. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, محمود الحسن اشرفی صاحب میں ان سے توبہ قبول و سننا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. زندگی تو